अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज वैसे तो सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट और अदलिया और पार्लियामेंट और हुकूमत के बीच कशीदगी पर लगी हैं, मगर कानूनी महाज से ज़रा हट के मुल्क के मालियाती महाज की तरफ भी हमें नज़र दोहराना चाहिए, क्योंकि अब IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं वो भी हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और आज या कल की बात है कि IMF जो है पाकिस्तान के साथ अगली डील की भी तौसीक कर देगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में मईशत के हवाले से हुकूमती दावे किए जा रहे हैं कि बहुत बेहतरी आ गई है, महंगाई कम हो गई है, शरह सूद कम हो रहा है। तो हमने सोचा इस हवाले से जो माहिर मुआशियात हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के बानी रहनुमा जनाब मिफ्ताह इस्माइल, उनको प्रोग्राम सहाफ़ी में दावत देते हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की सारी तवज्जो जो है अपनी जेब से हट के और अदालतों के फ़ैसलों की तरफ चली गई है, और जहां हम बात कर रहे थे कि हुकूमत जाने वाली है, यानी कि शायद इसकी सादा अक्सरियत भी बरकरार ना रहे, वहाँ अब हुकूमत कह रही है कि वो तो 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। तो पहले तो बतौर रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी, आप हुकूमत के इस दावे के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, या जो आइन में तरमीम हो रही है उसमें आपके लिए बायस दिलचस्पी क्या है? मती भाई शुक्रिया। देखें, मैं ख्याल से शुरू करना चाहिए शुरुआत पे कि ये हुकूमत जो है ये पॉपुलरली इलेक्शन जीत के नहीं आई है, और जब सियासी हुकूमत इलेक्शन जीत के नहीं आती तो ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, आइन के अंदर चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ कवानीन पास करते हैं, किसी जजों को रिटायरमेंट के बाद रखना चाहते हैं, ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर आगे पीछे छेड़ रहे हैं, वो आज की इनकी ज़रूरत है कि ट्राइब्यूनल जो है ये इनके खिलाफ फैसले ना करे, क्योंकि जो इलेक्शन इनके साथ, ये इलेक्शन हार चुके थे, और जो जीते हुए थे, जिनको हरवाया गया, उनके पास रसीदें मौजूद हैं फॉर्म 45 की सूरत में। तो कोई भी न्यूट्रल जज है, और जितने भी न्यूट्रल जज थे, जो इमरान खान के ज़माने में जब ज़्यादतियाँ हो रही थी तो ये बेचारे खड़े होते थे मुस्लिम लीग के लोगों के साथ, वो न्यूट्रल जज भी आज मजबूर है इनके खिलाफ फैसला देने, क्योंकि ये वोट हार चुके थे। तो सारी जो मामले का जो शुरुआत है वो वहाँ से होती है कि ये हुकूमत वो बैठी है जो लेजिटिमेट नहीं है, जो अवाम की इलेक्टेड नहीं है। मिफ्ताह साहब, हुकूमत तो बकौल आपके लेजिटिमेट नहीं है, मगर आप भी हुकूमत को ही इल्ज़ाम देंगे, क्योंकि आप ख़ुद भी हुकूमत में रहे हैं। आप तो खुल के बात कर सकते हैं ना कि असल में ये हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है इस वक्त वो लेजिटिमेट नहीं है, और इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ बेचारे तो कसूरवार नहीं कहलाए जा सकते। नहीं, देखें, हुकूमत तो ये कहना तो आई थिंक यहाँ से स्टार्ट तो होगा ना कि हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, कि हुकूमत इलेक्शन हार गई थी। और हम ये भी कहते हैं कि 2018 के अंदर जो हुकूमत थी, वो भी हुकूमत जो थी वो RTS बंद होने की वजह से आई थी, और लेकिन ये बात भी तय है कि वो अगर इमरान खान 18-20 या 19-20 की धांधली से आए थे, तो ये 10-20 की धांधली से आए हैं। और अब पीछे कौन धांधली कराता है ये भी हम जानते हैं, कि अगर आप उनकी ईमा के बगैर तो नहीं आ सकते थे। और जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो इमरान खान हो, और मियाँ नवाज शरीफ की तो बड़े अरसे तक एक सियासत की वोट को इज्जत देने की, लेकिन उसको भी गिव अप कर दिया उन्होंने। MQM और पीपल्स पार्टी का भी किरदार हम जानते हैं। तो लेकिन इस वक्त जो तरामीम लेके आ रहा है वो तो लॉ मिनिस्टर आ रहा है, जो प्रेजेंट जो कर रहे हैं असेंबली में वो तो हुकूमत के लोग कर रहे हैं। तो हम तो वही कहेंगे कि हुकूमत लेकर आ रही है, लेकिन जो अब बुनियाद है वो ये है कि इलेक्शंस जो थे वो चोरी हुए थे। तो मिफ्ताह साहब, आप हो गए या शायद खाकान अब्बासी हो गए, आपने जो नून लीग को छोड़ा उसकी वजह यही थी कि मैंडेट चोरी किया नून लीग ने, और आपने क्या अपनी क़यादत को या नवाज शरीफ के मुंह पे ये कहा कि आप मैंडेट चोरी करके आए? नहीं सर, हम दोनों इलेक्शन से पहले छोड़ चुके थे। देखें, मेरे साथ तो जब इन्होंने मुझे निकाला था उसके बाद मुझसे ये कहा गया कि आप डार साहब के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन और माशी पॉलिसी पे आप तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन मेरी माशी पॉलिसी पे और लोगों को तनकीद करने का
حق دیا تھا تو میں نے پھر اپنے آپ کو حق دیا تھا. انہوں نے بھی کبھی پارٹی کی میٹنگ میں نہیں بلایا, ہم نے بھی پھر اپنا راستہ اپنا لیا. شاہد صاحب نے البتہ بات کی تھی میاں نواز شریف سے کہ آپ پاکستان تشریف لائیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھیں, آپ سینئر ترین سیاستدان ہیں, خان صاحب کو بھی لے کے بیٹھیں, دیگر اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھیں اور آپ کوئی رولز آف دا گیم سیٹ کریں, اس کے بعد الیکشن ہوں. یہ جب شہباز صاحب وزیر اعظم تھے. لیکن میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں, خان صاحب فتنہ ہیں تو ان کو ختم کرنا ضروری ہے. ہمارا یہ موقف تھا کہ اگر آپ کسی بھی اپنے مخالف کے خلاف یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. تو اور پھر اس کے بعد ہم نے جو پولز کروائے تھے تو ہم کو لگ رہا تھا کہ عمران خان کو ایک بڑی اکثریت ووٹ دے گی پاکستان میں, خاص طور پہ پنجاب میں اور شمالی پنجاب میں. لیکن ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ جو 9 مئی کے بعد جو پی ٹی آئی نے ایک کوشش کی تھی جو بھی گڑبڑ کرنے کی, اس کے بعد ان کو شاید موقع بھی نہیں دیں گے آنے کا. تو بہت سارے عوامل تھے جس کی وجہ سے پھر ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور اس کے بعد ہم نے پارٹی بنائی تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کی آگے کی طرف دیکھیں پاکستان کو. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب, ابھی لیٹسٹ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اداروں کے بھی ٹکراؤ ہوگا, اور 1997 میں جیسے 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی تو اب بھی ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ متی بھائی, ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے, لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو. دیکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے غلط ہوں یا صحیح ہوں وہ منوہن ماننا ہمارے اوپر لازم ہے, کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ آخری آربیٹر ہے. تو سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی فیصلہ جو ہے وہ قانون کی 4 دیواری میں کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ثاقب نثار صاحب, عمر عطا بندیال صاحب, دیگر ججز جو تھے, وہ گلزار صاحب, بڑے غیر منطقی فیصلے کرتے تھے یا جانبدارانہ فیصلے. موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس پہ میں آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک جانبدارانہ فیصلے کرنے والے کو ہٹا کے دوسرے جانبدارانہ فیصلے کرنے والے کو لگا دیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی, وہ ہمارے جو چیف جسٹسوں کی روایت ہے کہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے عجیب فیصلے کرنے لگتے ہیں, اپنی منطق سے وہی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ججز لے کر آئیں کہ جو کہ قانون کی پاسداری کریں اور قانون کے حساب سے فیصلے کریں, اور ان کو پھر اس طرح کے فیصلے کرنے دی جائے. اور یہ جتنی بھی سب کچھ ہو رہا ہے متی بھائی, سچی بات یہ, ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ کورٹس کے اندر فیصلے دیر سے ہوتے ہیں اور جلدی کروانا ہے اور یہ اور وہ, ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن سب ہم کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا اپنے کسی من پسند جج کو اوپر لگانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ ٹرائبونل کے کیس لوکے رہیں. اس میں مطلب سیدھی بات ہے. تو نیت کا تو اس میں فقدان ہے نا, نیت کا تو فقدان ہے, ڈیفینیٹلی ہے. ابھی آپ کی فیلڈ کی طرف ہی اگر ہم آئیں تو لیٹسٹ ابھی ہم خبریں سن رہے ہیں کہ IMF آج یا کل ہی کی بات ہے, اور آج وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ یہ آئندہ معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے, نیکسٹ ڈیل بھی ہونے جا رہی ہے. تو کیا امکانات ہیں, اور اس ڈیل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے جو ہو رہی ہے؟ نہیں, وزیر خزانہ نے کہا ہے اور میں خیال سے کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیل ہو جائے گی. IMF کے بورڈ پہ اب نہ تو نہیں ہوتا ہے, اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ یہ ڈیل ہو جائے. اور متی بھائی یہ بات بھی درست ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. جو مہنگائی PDM کی حکومت میں 28% کی 30% ہوتی تھی, وہ مہنگائی آج 9% ہو گئی ہے, جس کی بڑی وجہ جو ہے وہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہونا ہے, LNG کی قیمت کم ہونا ہے, اور دیگر فرٹیلائزر وغیرہ کی قیمت کم ہونا ہے, جس سے پاکستان میں بھی انفلیشن کم ہو گیا ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حکومت کو ایک سپیس مل گئی ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا کے کچھ ریفارمز کر سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اس سپیس کا بھی فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ ریفارمز کر پائیں گے. لیکن معیشت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے, اور جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی تھی اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی ہیں. بڑھ تو ضرور رہی ہیں لیکن ایک کم رفتار سے بڑھ رہی ہیں. اور اسی طرح جس رفتار سے لوگ غربت میں جا رہے تھے, اب بھی مزید لوگ غربت میں جا رہے ہیں, لیکن اس کی بھی رفتار میں کمی آ گئی ہے. تو اس کا کریڈٹ آپ شہباز شریف کی حکومت کو دیں گے, اسٹیبلشمنٹ کو دیں گے, یا IMF کو دیں گے, یا انٹرنیشنل حالات کو دیں گے؟ سر, جو اصل کریڈٹ اس کا جاتا ہے وہ تو انٹرنیشنل برینٹ آئل کی پرائس جب کم ہو گئی
تو اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کو بھی دے دیجئے کریڈٹ، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے دیجئے، IMF کو بھی دے دیجئے، لیکن ان تینوں کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل برینڈ پرائس سے، تو انٹرنیشنل حالات کا تعلق ہے۔ اسی طرح اگر امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے جس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو اس سے کیا تعلق ہے ہمارے کسی ادارے کا، اس کا کوئی ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال دنیا میں چیزیں اچھی ہوں لیکن پاکستان میں چیزیں اچھی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہوئی ہوں لیکن پاکستان میں چیزیں اچھی ہوئی ہیں، تو اچھا تو یہ تو شہباز شریف کے حق میں جاتا ہے نا۔ یہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصلاحاتی ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، تو آپ کے خیال میں حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا ہے اور کس حد تک اس پہ کام ہو رہا ہے؟ سر بات چیت کے حد تک اصلاحی ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی اصلاحی ایجنڈا نہیں۔ جس کو اصلاح کرنی ہوتی وہ اب تک کر گزر رہے ہوتے ہیں، کم از کم شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بجٹ دیا جس میں 24% انہوں نے جاری اخراجات بڑھائے، انہوں نے 60% سے زیادہ PSDP کے ایکسپینڈیچرز بڑھائے، انہوں نے 700 سے 800 ارب روپے مختص کیے مختلف صوبوں میں اور وفاق میں MNAs اور MPS کے لیے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ہم ادارے بند کریں گے، وہ نہیں کیا۔ انہوں نے پینشن کے ریفارمز کی بات کی تھی، وہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا منسٹریز ڈیوالو کریں گے، وہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم نجکاری کی طرف جائیں گے۔ PIA کی نجکاری جو کہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کر کے گئی تھی، اس پہ ضرور کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈسکوز کی نجکاری پہ کام نہیں کیا انہوں نے 50% سے زیادہ بجلی کی قیمت بڑھا دی، لیکن پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ان کا تخمینہ تھا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر 39% اور بزنس انڈیویجول کے اوپر 49% ٹیکس لگا دیا، مگر پھر بھی 110 ارب روپے ریونیو کا شارٹ فال ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ریفارم کا کوئی ارادہ ہے۔ ہاں باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ باتیں ضرور کر لیتے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کون کون سے ادارے آپ کے نزدیک بند ہونے چاہیے تھے؟ سر دیکھیں، پہلے تو ان کو نیشنل فائنانس کمیشن بٹھانا چاہیے جو NFC ڈیوائڈ کرتا ہے۔ اس کو 5 سال کے لیے تھا، اس کو اب 15 سال ہونے آئے، اور جب تک آپ وفاق کے اندر تھوڑے سے پیسے اور نہیں رکھیں گے اور صوبوں کو اتنے پیسے دیں گے تو وفاق کا بینکرپٹی کی طرف رہے گا۔ اس کی وجہ سے وفاق کو بورو کرنا پڑتا ہے اور وفاق بورو کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے انفلیشن بڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو صوبوں کو علاوہ اپنے لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا ہے۔ آپ نے پہلے وفاق کی ایک اجارہ داری ہوتی تھی، اب آپ نے 4 صوبوں میں اجارہ داریاں قائم کر دی ہیں، اور ہماری جو تینوں جمہوری پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہوئی، مسلم لیگ ہوئی یا PTI ہوئی، انہوں نے آ کے لوکل گورنمنٹ کا خاتمہ کیا۔ آپ کو لوکل گورنمنٹس کا کام کرنا پڑے گا۔ پتی بھائی دیکھیں، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، اس ملک میں 78% بچے 10 سال کے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے ہوں اردو میں بھی، یا جس میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہوں، جو ہندوستان سے بھی زیادہ ہیں اور چین سے بھی زیادہ ہے، جس کی پاپولیشن ہم سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی اکنامک پالیسی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس ملک میں آپ بچوں کو جہالت کے اندھیرے میں رکھیں گے، اس ملک میں آپ کوئی اکنامک پالیسی تھوڑی کام ہو سکتی ہے۔ ہم کبھی ترقی تھوڑی کر سکیں گے، ہم کبھی امیر تھوڑی ہو سکتے ہیں، ہم کبھی ترقی یافتہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے لوگ جاہل ہیں۔ تو جب آپ نے لوگوں کو غربت میں رکھا ہوا ہے، جہالت میں رکھا ہوا ہے، بیماری میں رکھا ہوا ہے، آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اکنامک پالیسی آپ کوئی بھی کر لیں، کوئی اچھا اکانومسٹ لے آئیں، کوئی اچھا فائنانس منسٹر لے آئیں، فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ جب تک کہ آپ بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، کوئی آگے تھوڑی بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ منتخب نمائندے بھی تعلیم یافتہ ہوں، تو آپ اس بات کے حق میں کہ منتخب نمائندوں کے لیے کوئی تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں سر کہ دیکھیں، عوام کو ان کے منتخب نمائندوں کو ایمانداری سے اجازت دے کر ان کو الیکٹ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 سائیکل کے بعد، 2-3 الیکشن کے بعد ہم کہیں نہ کہیں رائے راست پہ آ جائیں گے۔ لیکن ہم آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہیں اس کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، تو ہم وہ پروسیس کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ جو پروسیس آرگینک طور پہ پورا ہو تو ہماری جمہوریت آگے چلے۔ ہم اگر عوام کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو عوام جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ یہ کہنا کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، یہ قدغنیں مجھے اچھی نہیں لگتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک مرتبہ چوز کرنے دیں، اپنے ریپرزینٹیٹیو وہ خود چوز کر لیں گے۔ اچھا مفتاح صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کہ بریک کے بعد بھی کچھ بڑے اہم سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں وقفے کے بعد۔
ویلکم ہے ایک صحافی پروگرام میں سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، آج بھی وزیر خزانہ یہ فرما رہے ہیں کہ نجی شعبے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک سوال آتا رہا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بڑی تعداد میں ریاستی ادارے بلکہ فوج کا ادارہ خود براہ راست کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہے، بڑی بڑی بزنس امپائر ہیں ان کی، تو وہاں پہ نجی شعبے کے ساتھ نجی شعبہ کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے؟ اور آپ کے ذہن میں ایسا کیا ہے کہ نجی شعبے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ ایکول اپرچونٹیز کریٹ کریں اور لیول پلینگ فیلڈ دیں؟ اور کیا جو بڑے کاروباری ادارے ہیں، فوج کے ادارے ہیں یا دوسرے سرکار کے ادارے ہیں، ان کو کاروبار کی اجازت ہونی چاہیے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں مدی بھائی کہ اس وقت اگر آپ کو نجی شعبے کو فروغ دینا ہے اور مضبوط کرنا ہے، خاص طور پہ برآمدات کے شعبے کو مضبوط کرنا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ بجلی اور گیس کی نرخوں میں کمی کریں، اور یہ جو آپ نے برآمدات کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگا ہوئے ہیں اس پہ اگر نظر ثانی کر سکتے ہیں کریں۔ دیکھیں، فوج کا بزنس کے اوپر کافی لوگ بات کرتے ہیں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے۔ انفیکٹ جو جس بزنس میں فوج ہوتی ہے، اگر پرائیویٹ سیکٹر اس والے بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا کہ فوج کی کمپنی کو سستی گیس ملے اور باقی کو نہیں سستی ملے گی، ملتی ہے تو پھر ساری کمپنیوں کو اس انڈسٹری میں سستی کی جاتی ہے۔ فوج کا ایشو جو ہے وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے، وہ کر رہی ہے بزنس تو اس کو کرتی رہے، وہ بالکل ٹیکس دیتے ہیں، وہ پورا سیل ٹیکس بھی ہوتا ہے، انکم ٹیکس بھی ہوتا ہے، ان کے اوپر سارا ٹیکس لگتا ہے، وہ ایشو نہیں ہوتا ہے۔ آئی تھنک ایشو جو ہے لوگوں کو وہ فوج کا سیاست میں انگریس کا ہے، بزنس کا میرے خیال سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو SIFC ایک بنی ہے، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی ہے، اس میں بھی فوج کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور بڑے پیمانے پہ زرعی زمینوں پہ کاشتکاری کا جو ایک قومی منصوبہ بھی بنایا گیا ہے، اس میں بھی فوج اور فوج کے کاروباری ادارے جو ہیں اس میں براہ راست شامل ہوں گے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے نجی شعبے کی حوصلہ شکنی ہوگی؟ اور بہت سارے، ایک طرف فوج سیاست میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، تو یہ بہت سیریس قسم کا لیتھل کمبینیشن نہیں ہو جائے گا نجی شعبے کے لیے؟ دیکھیے، ایگریکلچر کا تو میں پرٹیکولر بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن SIFC کا رول جو اب تک رہا ہے میرے خیال سے، جس کے اندر وہ کوشش کر کے ہمارے پروجیکٹس دوسرے ملکوں میں بیچیں، میرے خیال سے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر SIFC کا کوئی رول ہو تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کو ریفارم میں مدد کر دے، اور حکومت کو جو چیز حکومت نہیں کر پا رہی ہے وہ کروا لے۔ مثال کے طور پر اگر T&D لاسز کم نہیں کر رہی حکومت، اگر ہم بل نہیں جمع کر سکتے کہیں سے گیس کے اور بجلی کے، تو اس میں وہ حکومت کی مدد کر دے، اور جو کوئی ریفارمز کرنے ہوں تو اس کے اندر کوئی اپنی سفارشات دے دے یا اپنی مدد کر دے۔ لیکن سچی بات ہے کہ جب تک کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، پاکستان میں پاکستانی انویسٹ نہیں کرے گا تو باہر کا آدمی انویسٹ نہیں کرے گا۔ تو SIFC کا اگر یہ رول ہے کہ وہ باہر سے انویسٹمنٹ لے آئے، اس وقت جب پاکستانی خود پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، وہ تو بڑا مشکل ہے۔ جب پاکستان میں بجلی اور گیس جو ہے وہ خطے میں سب سے مہنگی ہو تو کون انویسٹ کرے گا پاکستان میں؟ تو SIFC ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں پاکستان میں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں، انٹرنیٹ جو کہ ایک بڑا ایک بنیادی ایک ایلیمنٹ ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور پاکستان کے لیے ریمیٹنسز کا بھی ایک سورس ہے، تو اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اور کیا پاکستان سے باہر ہمارا کیا امیج جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھی جگہ ہے؟ بھائی، اگر آپ کو یاد ہے، آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم موٹر وے پہ فون ڈراپ ہو جاتا تھا، انٹرنیٹ صحیح نہیں چلتا تھا، آج اب انٹرنیٹ کا وہی حال ہو، تو ہم 15-20 سال پیچھے چلے گئے ہیں کہ آپ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، گھر پہ بچوں سے، دوستوں سے، فون ڈراپ ہو جاتا ہے، بزنس کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، فون ڈراپ ہو جاتا ہے، کبھی پکچر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، مغل بادشاہ کے زمانے سے ایک یہ روش ہے کہ
جو پیغام لے کر آ رہا ہے، جو میسنجر ہے، آپ اس کو ڈانٹ لیں، اس کو مار لیں، لیکن جو وہ تو بیچارہ میسج لے کے آ رہا ہوتا ہے نا. تو اصل مقصد جو ہے کہ جو آپ انٹرنیٹ پورے پاکستان کے لیے روک دیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں، اور ضرور اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جھوٹی چیزیں ڈالتے ہیں اور غلط چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پورے پاکستان، پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے اکیلے نہیں ہو رہا. لیکن کوئی نہ کوئی اس کا بہتر حل نکالنا چاہیے، نہ کہ آپ پورے پاکستان کا انٹرنیٹ سلو کر دیں اور پاکستان میں جو بچے کام کر رہے ہیں دوسری دنیا میں وہ فری لانسنگ وہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی سروسز، ان کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس حوالے سے الزام کس پہ دیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے اوپر، یا پھر ہمیں خود ہمارے اداروں کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے؟ اتنی بحث میں پڑھنے سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کم از کم انٹرنیٹ پہ ریسٹرکشن سے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جس کو تنقید کرنی ہے وہ تنقید کرتا ہے اور کسی نہ کسی ذریعے تنقید آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ صبح سے 2 مرتبہ میرے 2 بڑے عزیز شعور پڑھے لکھے دوست مجھے ایک پوسٹ بھیج چکے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ شاہد عباسی نے کہا ہے کہ میں قرآن مجید پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہوں، حرف لے کے کہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف سارے کیس جھوٹے ہیں اور سارے FIR جھوٹے ہیں، لیکن لوگ نہیں بات مانتے. تو میں نے دونوں کو یہ لکھا کہ PTI والے ہمارے دوست نے یہ ہر 15-20 دن میں کوئی ایک جھوٹی پوسٹ چلا دیتے ہیں شاہد کے نام سے، میرے نام سے، ہم کلیئرفائی کر دیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا درگزر کرنا چاہیے ہر چیز کو دیکھنا کہ جب تک وہ جھوٹ بولنا نہیں سیکھیں گے یا وہ سچ بولنا بھی تنقید کرنا نہیں سیکھیں گے ہم یہ نہیں روکیں گے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے سر. اور یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو لگ رہا ہے، مجھ کو لگ رہا ہے کہ وہ چلو جھوٹی تنقید ہے، اس کو لگ رہا ہے وہ سچی تنقید ہے. تو یہ مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز میں ساری باتیں آنے دیں. آپ کو کسی نے نہیں روکا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کلیریفائی کر دیں. اگر ان کے پاس بہت سارے سوشل میڈیا واریر ہیں تو آپ کے پاس بھی سوشل میڈیا کا وسائل ہیں. لیکن یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. مگر یہ کہنا کہ ہم انٹرنیٹ روک دیں گے یا انٹرنیٹ سلو کر دیں گے، یہ اس صدی کے اندر اس ماحول میں دنیا کے میرے خیال سے موضوع چیز نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اپنی سیاست میں انٹرفیرنس کم کریں یا سیاست میں انٹرفیرنس کر لیں یا وغیرہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم انٹرنیٹ کو روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اچھا کوئکلی اب ہم بات کر رہے ہیں ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کے حوالے سے، تو آپ نے آج ہی ایک کل ہی تجویز دی ہے سستی بجلی، اور اس کا جو آپ نے فارمولہ دیا ہے اس میں تو بڑے پیمانے پہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو بھی کچھ کفایت شعاری سے کام لینا ہوگا. اس حوالے سے تھوڑا آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ کیا فارمولہ ہے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے؟ سر جو بجلی کا بل ہوتا ہے صارف کا، گھریلو صارف کا، اس پہ 18% سیل ٹیکس لگتا ہے اور اس کے اوپر 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لگتا ہے. اگر وہ تو یہ 24% تقریباً ٹیکس لگ جاتا ہے دونوں ملا کر. اور اگر یہ دونوں ٹیکس حکومت ہٹا دے تو ایک بل جو ہے وہ تقریباً 20% کم ہو جائے گا. اگر آپ کا 50,000 کا بل آتا تھا تو اب 40,000 کا آئے گا. اس کا حکومت کو اب تو سارا سال بھی نہیں رہا، اس حکومت کو میکسیمم نقصان ہوگا نا کچھ 400-450 ارب روپے کا ہوگا. وہ 450 ارب روپے حکومت وفاق کو اس میں سے 180 ارب روپے ملتے ہیں، اور وہ اگر اپنا PHDP کے اخراجات اتنے کم کر دیں تو یہ آپ ٹیکس کم کر سکتے ہیں اور IMF کو بھی یہ بات سمجھا سکتے ہیں، تو آپ کا بجلی کا بل 20% کم ہو جائے گا. اب گزارش یہ کہ جب یہ پچھلا سال آپ نے 700 ارب روپے PHDP خرچ کیے تھے، اس سال آپ نے کہا ہم 1150 خرچ کریں گے. ان کو پتا ہے کہ یہ خرچ بھی اتنا نہیں کر سکتے. تو جب آپ نے اتنا زیادہ رکھے ہوئے پیسے اور آپ ہر وقت کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ قوم کمر کس لے، قوم کو سیکریفائز دینی ہوگی، تو میں اور آپ ہی اکیلے کیوں سیکریفائز دیں؟ بجلی کا صارف ہی کیوں سیکریفائز دے؟ حکومت بھی تھوڑی سیکریفائز دے دے نا. اگر MNA اور MPA حضرات تھوڑے سے اپنے کم پروجیکٹس پہ پیسے خرچ کریں، اگر ہم PHDP کو 150-200 ارب روپے سے کم کر لیں، اگر صوبے سے 200-250 ارب روپے کے اخراجات کم کر دیں تو بجلی کے بل 20% کم ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک پولیٹیکل چوائس حکومت نے کی ہے، ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں مفتاح صاحب، وہ تو لگتا ہے کہ نیکسٹ IMF ڈیل کا ایک حصہ ہوگی اور بجلی کی قیمتیں بھی وہی رہیں گی اور حکومت کو اپنے اخراجات بھی اتنے ہی کم کرنے پڑیں گے جتنا آپ بتا رہے ہیں. تو کتنے جلدی یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے منی بجٹ بھی لانا پڑے حکومت کو. دیکھیے پہلے مہینے میں، دوسرے مہینے میں ان کا
115 अरब रुपया पीछे रह गए टारगेट, क्योंकि अनरियलिस्टिकली हाई टारगेट करे। इन्होंने जो 13,000 अरब रुपया इन्होंने का तखमीना लगाया है टैक्स रेवेन्यू का। अब मुझे बात बताएं मती भाई कि एक सैलरी क्लास से ये 38.5% टैक्स लेते हैं। एक बिजनेस इंडिविजुअल जैसे कि डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, इनसे ये 49.5% टैक्स लेते हैं। और कंपनीज कॉर्पोरेट से वो 39% टैक्स लेते हैं, और फिर जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट अपना देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो 15% एक और टैक्स लेते हैं, तो 54% टैक्स लेते हैं। तो मैं आपके ख्याल से क्या 40 से 55% जो टैक्स ले रही है हुकूमत, क्या उसके मुताबिक आपको सर्विसेज दे रही है? जबकि पेट्रोल पे भी आपसे 60 रुपए PDA ले रहा है, बिजली के ऊपर भी आपसे 24% टैक्स ले रहे हैं, हर चीज के ऊपर आपके पास 18% ले रहे हैं। तो अब ये मिनी बजट लेके आएंगे, अब ये मिल्क पाउडर पे तो इन्होंने टैक्स लगा दिया है, पेंसिलों पे तो टैक्स लगा दिया है, तो अब किस चीज पे टैक्स लगाएंगे? मतलब क्या कब्र पे अब टैक्स लगाएंगे क्या? मतलब किधर लेके जा रहे हैं? तो कब ऐसा समझ आएगी इनको कि यार हम अपने अखराजात कम करें? कब ऐसे इनको समझ में आएगी कि इस बार 24% अखराजात शायद नहीं बढ़ाना चाहिए था? तब उनको समझ में आएगी कि इस साल 60% PSDP नहीं बढ़ाना चाहिए था, कि मईशत को ग्रोथ होने दो। आप हर ये काम कर रहे हैं जिससे मईशत ग्रोथ नहीं होती है। कि जितना ये जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे पीछे, जिस पे आप और दीगर हमारे भाई रिपोर्ट करते हैं, क्या इस पे अवाम की कोई बात की है? क्या अवाम की सचमुच मसाइल ये हैं? आपने शुरू में बात करी कि अवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देख रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 2-5% अंग्रेजी उर्दू अखबार पढ़ने वाले देख लेते हैं, लेकिन आम आदमी तो है वो तो आटे दाल के भाव में फंसा हुआ है, आम आदमी तो बिजली के बिल में फंसा हुआ है। आपने क्या उसके बारे में कुछ बात की है? आपने बिजली के बिल के बारे में बात की है? आपने महंगाई के बारे में बात की है? आपने तो बात कर रहे हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है, काजी फायद ईसा को रखना है, अमीनुद्दीन को लाना है। ये तो हुकूमत के मसाइल हुकूमत सॉल्व कर रही है, लोगों के मसाइल सॉल्व नहीं कर रही। ये बातें जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ये सुनी हुई लगती हैं, क्योंकि जब भी कोई फौजी आमर इक़्तिदार में आता है तो वो यही कहता है कि अवाम का मसला आइन जमहूरियत या कानून नहीं है, बल्कि अवाम का मसला महंगाई है, बेरोज़गारी है। आपकी बात भी दुरुस्त है किसी हद तक। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पूछेंगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने हुकूमत में रहते हुए किफ़ायत शारी की कितनी कोशिश की और आपकी कोशिशें क्यों नाकाम हुई? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। तो मिफ्ता साहब, कितनी कोशिशें की आपने बतौर वज़ीर ख़जाना किफ़ायत शारी की, और क्या मुश्किलात थी, क्यों नहीं कर सके? देखिए, एक तो मैं अगर पिछले सवाल के ऊपर बात करूँ तो हुकूमत जितने भी अमेंडमेंट्स कर रही है, ये कोई पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को मजबूत करने के लिए नहीं कर रही, ना ये कानून को आसान करना या सस्ता करना या जल्द करने के लिए कर रही है, तो अपनी आसानियों के लिए कर रही है, अपनी मर्जी के जजेस लाने के लिए कर रही है। अब जो आपका सवाल है, देखें सर, हुकूमत के अंदर अगर आपको किफायत शारी करनी है ना, तो आप प्राइवेटाइजेशन कर दें। 90 अरब रुपया PIA ने पिछले साल नुकसान किया है, 109 अरब रुपया इस साल आप रेलवे को देंगे, और सिर्फ 2,93,00,000 लोग इसमें सफर करेंगे। इसका मतलब है कि हर ट्रिप पे आप 3700 रुपए का नुकसान कर रहे हैं जो हुकूमत दे रही है। तो मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूं कि आप फिल फॉर प्राइवेटाइजेशन कर दें हर इदारे का, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो सारी के सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हो, बिजली की तरसील और तफमीन की कंपनियां। हुकूमत के फुटप्रिंट को जितना आप छोटा कर सकते हैं कीजिए। मैं इस हक में नहीं हूं कि आप तनख्वाहें कम कर दें जो हुकूमत के लोग का हुकूमत में काम करते हैं, या मतलब वो मैं नहीं समझता हूं कि कोई कंपनी या कोई मुल्क इस तरह ग्रो करता है कि अपने लोगों को आप कम पैसे दें। नहीं तो बेरोजगार को आप अच्छे काम आप इस हक में कि तनख्वाहें कम ना करें, बेरोजगार करते हैं उनको, तमाम इदारे सरकारी बंद करके या प्राइवेटाइज करके। नहीं, बेरोजगार क्यों करेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सोच सही नहीं है। देखिए, आपने जब बैंक्स प्राइवेटाइज किए थे तो जितने उस वक्त एम्प्लॉइज थे, आज उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, और वो बैंक फूल रही। और जो PIA के अंदर तो देखें सिर्फ 8,000 लोग काम करते हैं। आप वो तो गारंटी करवा सकते हैं कि जो भी लेगा उसको रखेगा। आप देखेंगे कि जब PIA निष्कारी होगी तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम घोड़ा गाड़ी खत्म ना करें, और गाड़ियां इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि घोड़ा गाड़ी वालों का वो चल जाएगा,
تو بھائی دنیا موو ہوتی رہتی ہے کہ امپلائمنٹ چلے جائے گی گھوڑا گاڑی چلانے والوں کی، اس لیے ہم گاڑیاں نہ لانے دیں تو پھر تو اس طرح تو دنیا نہیں چلتی نا۔ سب سے بڑا طریقہ کفایت شاری کا آپ نے جیسے کہا، ٹائپسٹ کی نوکری چلے جائے گی، سب سے بڑا طریقہ جو آپ نے بولا کفایت شاری کا وہ یہ ہے کہ نجکاری کو عمل کو تیز کیا جائے۔ پی آئی اے کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب جو کل یا پرسوں ہی اب یہ بولی کا عمل بھی سٹارٹ ہونے والا ہے، تو کتنی بولی آپ کے خیال میں پی آئی اے کی لگنی چاہیے؟ یہ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، دو پارٹیز مجھے پتا ہے کہ پی آئی اے کی بولی کر رہی ہیں میرے خیال سے، ایک ایئر عربیہ کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، جو فلائی جنا والے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ایک اور گروپ ہے جس کے ساتھ ایک ٹرکش کمپنی پیگاسس جو ہے وہ آپریٹر ہوگی، اور اس کا لکی انڈسٹریز جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، مگر کتنی بیڈ ہونی چاہیے مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اندازہ کیا آپ کے خیال میں کیا ویلیو ہے اس وقت پی آئی اے کی، ایک اوور آل جنرل فگر؟ سر مجھے سیریسلی مجھے اتنا پتا ہے کہ پی آئی اے نے اس سال 90 ارب روپے نقصان کیے تھے پچھلے سال، اس سال شاید اس سے بھی زیادہ کرے گی، تو جو بھی لے گا وہ یہ سوچ لے گا کہ اگلے 1-2 سال 100-200 ارب کا ہوگا، اور پرائس ریٹ دیکھیں نا، ہم نے 635 ارب روپیہ پی آئی اے کی بیلنس شیٹ سے نکال کے حکومت کی بیلنس شیٹ میں ڈال دیا، ورنہ تو جو بھی وہ پرائز دیتا اس سے 635 ارب روپے تو ہم نے بڑھا دیے کیونکہ اس کے ہم نے وہ قرض ہٹا دیا۔ اب پی آئی اے کے اوپر صرف 200 ارب روپے کا قرض ہے، اب پی آئی اے کے کتنے ایسٹس وہ دے رہے ہیں، پی آئی اے کی کتنی زمین دے رہے ہیں، کتنے جہاز دے رہے ہیں، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، تو میرا کچھ بھی کہنا جو ہے وہ بہت زیادہ غلط ہوگا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پی آئی اے کی بولی لگے گی وہ پی آئی اے کے موجودہ نقصانات کو مد نظر رکھ کے لگے گی اور مستقبل کے منافع کو مد نظر رکھ کے نہیں لگے گی؟ سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پی آئی اے کے مستقبل کے نقصانات اور مستقبل کے نفع کو کوئی بھی کمپنی کوئی بھی لیتا ہے تو اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو لے گا، جس میں وہ سوچ رہا ہوگا کہ اگلے سال شاید 50-100 ارب روپے کا نقصان ہوگا، اس کے سال 150 ارب کا نفع ہو جائے گا، اس کے ساتھ 200 ارب کا نفع ہو جائے گا، اور وہ کوئی حساب کر کے لے گا۔ اپرچونٹی تو بڑی اچھی ہے، پی آئی اے ایک زمانے میں بہت بڑی ایئر لائن تھی، اللہ کرے کہ بہت اچھی بولی مل جائے، لیکن میرے خیال سے آپ حکومت پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ جس ادارے نے 750 ارب کا اب تک نقصان کیا ہے، جس پہ 600 ارب روپے ہم کو نقصان پینا پڑا، اس کے علاوہ ہم نے کتنی گرانٹیں دی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سول ایویشن کے پیسے نہیں دیتا، اس کے علاوہ وہ پی ایس اے کو پیسے نہیں دیتا، اگر اس سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے پاکستان کے عوام کی وہ نقصان سے، تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ اچھا کم سے کم کتنی ہونی چاہیے ویسے، اس سے نیچے نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال؟ سر مجھے متی بھائی میں سچ مچ مجھے نہیں پتا کہ کتنے جہاز ہیں جو لیسٹ ہیں، کتنے جہاز ان کے سیلف اونڈ ہیں، تو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، سیریسلی میں معذرت کرتا ہوں۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے؟ کیونکہ آپ کے جو رقیب ہیں سیاسی رقیب اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف نے تو پوری کوشش کی تھی پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی۔ سر کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے ڈالر بھی سٹیبل ہے، روپیہ بھی سٹیبل ہے، کل انشاءاللہ آئی ایم ایف بھی اپروو کر دے گا۔ آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، نہ دنیا کے ہمارے دشمن چاہتے ہیں نہ ہمارے دوست چاہتے ہیں، اتنے بڑے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ جب ڈیفالٹ اگر ہم ڈیفالٹ کے نیچ پہ پہنچتے ہیں تو اپنی غلطیوں سے پہنچتے ہیں، ہم کو کوئی پش نہیں کر رہا۔ تو آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیسے دے دی، کیوں دی، اس کا کیا مقصد؟ سر وہ تو آپ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھئے، میں تو اس پہ کوئی جو ایسی سٹیٹمنٹ کا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ؟ سر فائدہ تو نہیں ہوتا ہے، اگر فائنانس منسٹر اگر یہ کہہ رہا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ اس بار وہ فائنانس منسٹر نہیں تھے تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں نے سنا ہے کہ آئی ایم ایف خوش نہیں تھا اس سے۔ اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ ہم ہر بار سنتے ہیں کہ پاکستان نے اتنے ارب ڈالر جو ہیں اگلے 1 سال میں دینے ہیں، کتنی لائبلٹیز ہیں، امیجیٹ لائبلٹی کیا ہے اور کیا پاکستان ان لائبلٹیز کو فلفل کر سکے گا؟ جی سر انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا تو 3 سال تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کر سکیں گے۔ نمبر اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ متی بھائی ہم 100 ارب روپے کا اپنے اوپر قرض چڑھا چکے ہیں، 100 ارب ڈالر کا، 100 ارب ڈالر کا، تو یہ ہر 5 سال میں سمجھ لیجئے واپس کرنے ایوریج پہ تو 20 ارب روپیہ یہ واپس کرنا ہوتا ہے، 5 ارب روپیہ سود دینا ہوتا ہے،
تو ہر سال 25 ارب دینے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس پیسے تو کوئی نہیں ہوتے تو ہم مزید قرض لے کے یہ دیتے ہیں. تو ہم سے 25 ارب ڈالر قرض لیا, 25 ارب ڈالر واپس کر دیا. تو پہلے جو 100 تھا اب وہ 105 ہو گیا کیونکہ ہم نے 20 قرض واپس کیا. پھر جب کبھی بہت کم پیسے ہوتے ہیں اور کوئی قرض نہیں دے رہا ہوتا تو پھر ہم تھوڑا سا اس کو قرض کو اتار لیتے ہیں, کبھی ڈپازٹ لے آتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ 105 ارب روپے 105 ارب ڈالر جو ہے وہ مقروض ہے, اور ہر 4 سال 5 سال میں اس کو ہم گھماتے رہتے ہیں. ہم قرض کبھی اتارتے نہیں ہیں, اس ایک سے قرض لے کے دوسرے کو واپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. آخر میں کوئکلی یہ بتا دیں, عوام پاکستان پارٹی کے اندر اپنے الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ سر ابھی ہم نے 6-7 مہینے اپنے آپ کو دیے ہیں. ابھی تو ہماری پارٹی کو 2 مہینے بنے. میں اتنی گزارش کروں کہ ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کا بھی جو میں سیکٹری بنا تھا وہ بھی الیکشن ہوئے تھے میرے بھی, اور شاید عباسی کے کنوینر کا بھی الیکشن ہوا تھا. لیکن جب ہم پوسٹ کریں گے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر پوسٹ کر کے الیکشن کروائیں گے. الیکشن سمبل کیا رکھیں گے آپ, ڈالر ہوگا یا روپیہ؟ سر یہ تو الیکشن کمیشن کی میرے خیال سے ثوابدید ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ مولی گاجر والے بھی اب جیت جاتے ہیں. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.